अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। आज शुरुआत करते हैं एक नए नावल की, जिसकी राइटर हैं तंजीला रियाज़। तंजीला रियाज़ ख़वातीन लिखारियों और उर्दू डाइजेस्ट के क़ारीन में एक मारूफ और काबिल एहतराम नाम है। उनका लिखने का एक मुनफरद अंदाज़ है और वो अपने नावलों के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत का इंतखाब करती हैं। आज जो नावल मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है अहदे अलस्त। तो आखिर अहदे अलस्त क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तमाम अरवाह को पैदा किया और उन्हें आलम अरवा में जमा किया और उनसे एक अहद लिया, जिसके मायने हैं गवाही देने के। इस अहद को अहदे अलस्त कहते हैं। अल्लाह ने तमाम रूहों से सवाल किया कि तुम्हारा खुदा कौन है? तमाम रूहों ने जवाब दिया कि आप हैं। ये ख्याल किया जाता है कि अभी पैदा होने वालों की रूहें भी वहाँ मौजूद थीं। ये नावल बहुत सारे किरदारों के बारे में बताता है जो वो एक दूसरे की ज़िंदगी में अदा करते हैं। ये किरदार मस्बत या मनफी हो सकता है, उनकी ज़िंदगी को तरक्की दे सकता है या तबाह कर सकता है। नावल के मरकज़ी किरदार शहरोज़, उमर, ज़ारा, उमामा, नूर मोहम्मद, सभी की ज़िंदगी, किरदार, मसाइल और जद्दोजहद मुख्तलिफ हैं, फिर भी वो एक तरह से जुड़े हुए हैं। चलें शुरू करते हैं इस नावल को और देखते हैं कि हम इस नावल से क्या सीख पाते हैं। पेशे खिदमत है तंजीला रियाज़ का नावल अहदे अलस्त, एपिसोड नंबर 1। रोशनी को हुक्म था कि वो उसके पूरे वजूद को अपनी बाहों में भरकर उसका ओढ़ना बिछोना हो जाए। रोशनी की बिसात ना औकात कि वो उसके हुक्म से इनकार करती, सो उसने फ़कत पलकें झपकी थीं और एक मासूम वजूद को तारीकी से रोशनी में धकेल दिया गया था। उसे ज़िंदगी अता कर दी गई थी। वो आ चुका था एक ऐसी दुनिया में जो तख्लीक ही उसके लिए की गई थी, ताकि वो उस तरह जी सके जिस तरह जीने का हुक्म है। इसीलिए वो मुतमईन और पुरसुकून था। उसे ज़िंदगी की नेमत दान कर दी गई थी। उसके मासूम चेहरे का एक एक नक्श, उसके जिस्म का एक एक उज़ू और उसके खून की एक एक बूंद इस नेमत पर शुक्रगुजारी के जज्बे से सरशार थी। वो चंद लम्हे कबल दुनिया में आया था, लेकिन उसकी हिस्सियात मुकम्मल थीं। वो सोच सकता था और वो सोच रहा था। क्या वाकई दुनिया एक हकीकत है? क्या बना रहे हैं? ज़ैनुल आबिदीन ने पाँव से मोज़े उतारते हुए बिना उसे मुखातिब किए पूछा था। नूर मोहम्मद मुख्तसर से हॉल और किचन के दरमियान बने मुश्तरका कैबिनेट्स के करीब खड़ा मार्बल शेल्फ पर पड़ी टोकरी में से सलाद बनाने के लिए सब्जियां मुंतखब कर रहा था। चिकन चीज़ सैंडविच, नूडल्स और सलाद वाइट सॉस के साथ। उसने बाएं हाथ से कुछ सब्जियां मुंतखब करके चॉपिंग बोर्ड पर रखते हुए जवाब दिया था और साथ ही लम्हे भर के लिए ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देखा था कि आया वहाँ नागवारी के तासुरात तो नहीं थे। फिर उसे बेहिस्सो हरकत तसाहुल से सोफे पर फैला देखकर वो दोबारा से अपने काम में मगन हो गया। बहुत महारत से उसने शिमला मिर्च को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था और उसे चॉप करना शुरू कर दिया था। उसका बायां हाथ बहुत नफासत और महारत से बोर्ड पर चल रहा था। थोड़ी ही देर में उसने सब सब्जियां चॉप कर ली थी। सैंडविच की तैयारी के लिए वो ज़रूरत की सब चीज़ें निकालने के लिए फ्रिज की तरफ मुड़ने लगा, जब उसे एहसास हुआ था कि उसका रूममेट आज कुछ ज़्यादा ही थका हुआ लग रहा है। वो आंखें बंद किए, टांगे बाजू फैलाए, सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा था। उसके मैले मोजे अभी तक उसके हाथ में दबे थे।
تم کچھ لوگے؟ چائے، کافی؟ اس نے بظاہر فریج کے اندر جھانکتے ہوئے زین العابدین سے پوچھا تھا۔ میونیز، چیز، انڈے، کیچپ، ایک کے بعد ایک اس نے یہ سب چیزیں بھی درمیانی شیلف پر منتقل کر لی تھیں۔ زین العابدین نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی نیند سے خاموش لڑائی لڑ رہا ہے۔ نہیں شکریہ، ڈنر کروں گا آپ کے ساتھ۔ زین العابدین نے اپنا اندیا بھی سوئے جاگے انداز میں ظاہر کیا۔ نور محمد نے منہ سے کچھ کہا تھا نہ اس بات میں گردن کو زحمت دی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈنر میں شریک ہوگا۔ وہ جو کچھ بھی تیار کر رہا تھا اس کی مقدار اس نے اتنی ضرور رکھی تھی کہ نہ صرف وہ بلکہ زین العابدین بلکہ ان کے باقی 2 روم میٹس بھی چاہتے تو بخوشی ڈنر میں شامل ہو سکتے تھے۔ ویسے تو کھانے پینے کے معاملے میں وہ چاروں اپنی اپنی مرضی کے مالک تھے، کوئی کسی پر بھی انحصار نہیں کرتا تھا، لیکن نور محمد جب بھی کچن میں مصروف نظر آتا تو ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ آج انہیں خود سے محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میں کچھ مدد کروں آپ کی؟ زین العابدین نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے انداز میں تھکاوٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ نور محمد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ہمیشہ اپنا کام اکیلے ہی کرنا پسند کرتا تھا۔ زین العابدین دوبارہ صوفے پر گر گیا تھا۔ نور محمد نے فریج والے ساکٹ کی طرف ہاتھ بڑھا کر ہال کی اضافی لائٹ بند کر دی تھی۔ اب وہاں صرف ہلکی سی روشنی موجود تھی جو اس ٹیوب لائٹ سے آ رہی تھی جو کچن میں لگی تھی، یا پھر کوریڈور کی طرف ایک چھوٹا بلب تھا جس سے روشنی کی دبلی پتلی سی کرنیں ہال میں لیٹے زین العابدین کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ مجھے تو آج زیادہ آرام نے تھکا دیا ہے، سچ کہا ہے کسی نے، فراغت ہر ایک کو راس نہیں آتی۔ وہ جیسے غنودگی کے عالم میں بولا تھا۔ نور محمد نے اس کی بات پر کوئی بھی تاثرات ظاہر نہیں کیے تھے۔ وہ بائیں ہاتھ سے چھری پکڑے اس کی تیز دھار سے ڈبل روٹی کے موٹے کنارے علیحدہ کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ زین العابدین کو فراغت نہیں، ڈپریشن تھکا رہا تھا۔ اسے اس کی شام والی شفٹ کی ڈیوٹی سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اس کی اضافی آمدنی کا ایک ذریعہ بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا، مگر وہ اپنی پریشانی کا کھل کر اظہار نہیں کرتا تھا۔ صرف وہی نہیں، یہاں زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے۔ نور محمد ہر روز ایسے کتنے ہی لوگوں سے ملتا تھا جن کے چہرے اس قسم کی پریشانیوں نے کملا رکھے تھے۔ وہ اپنی پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو اپنی اولاد کی طرح پال رہے تھے، یعنی ہر گزرتا دن ان کو بڑھاپے کی طرف لے جا رہا تھا، اور مسائل تھے کہ دن بدن تنو مند ہوتے جا رہے تھے۔ نور محمد کو ان سب پر ترس آتا تھا۔ زین العابدین بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ ایرانی تھا اور تبریز کا رہنے والا تھا۔ 1.5 سال قبل وہ اسٹڈی ویزا پر انگلینڈ آیا تھا، لیکن نور محمد نے کبھی اسے کسی قسم کی اسٹڈی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ 9 مہینے سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس نے اسے گدھوں کی طرح کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ 2 جگہ پر ڈیوٹی کرتا تھا، اس کے علاوہ اوور ٹائم بھی کرتا تھا۔ چھٹی کے دن بھی وہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کسی جگہ کام کرتا تھا۔ اتنی سخت محنت کے باوجود وہ بمشکل چند پاؤنڈز ہی کما پا رہا تھا۔ اس کے خاندان میں اس کی بیوی اور ایک بیٹے سمیت 12 افراد تھے۔ اس کا باپ ایک حادثے میں معذور ہو گیا تھا، اس کی ماں بوڑھی تھی اور اس کے بھائی چھوٹے تھے، اور اس کی بہنیں تیزی سے جوان ہو رہی تھیں، اور زین العابدین سب سے زیادہ اپنی بہنوں کے لیے ہی پریشان نظر آتا تھا۔ وہ تمام رقم اپنے گھر تبریز بھجوا دیا کرتا تھا، جہاں اس کی ماں اس رقم سے اس کے بھائیوں کو پڑھا رہی تھی اور اس کی بہنوں کا جہیز بڑھا رہی تھی۔ یہی چیز زین العابدین کے لیے اطمینان بخش تھی۔ بچیاں بہت جلد بڑی ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں جلدی سوچنا پڑتا ہے، وہ اکثر خود کلامی کے سے انداز میں کہا کرتا تھا۔ یہاں زیادہ تر لوگ اسی انداز میں بات کرنے کے عادی تھے، کیونکہ یہاں بات کرنے والے زیادہ
اور سننے والے بہت کم تھے۔ نور محمد بھی زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی زین العابدین کی ایسی باتوں پر کامنٹ کرتا تھا کہ قانون فطرت ہے زین العابدین، اسے بدلنا آسان نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فطرت اپنے اصول کبھی نہیں بدلتی؟ بدلتی ہے، بوقت ضرورت بدل لیتی ہے۔ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مگر پالک کو کبھی مقناطیس کو کھینچتے نہیں دیکھا گیا، حالانکہ پالک میں بھی تو فولاد ہوتا ہے۔ مقناطیس اپنی فطرت بدلتا ہے نا۔ جب باپ معذور ہو جائیں تو بیٹیوں کو بھی جوان ہوتے تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے۔ مجھے اس سے زیادہ کی خواہش ہے ہی کب، برادر نور محمد۔ وہ اکثر جذباتی ہو کر ایسی غیر منطقی باتیں کیا کرتا تھا۔ نور محمد چاہتا تو اس کو بہت زیادہ تسلی بخش جواب دے کر مطمئن کر سکتا تھا۔ اسے گفتگو کے فن پر انتہا کا عبور حاصل رہا تھا، لیکن اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زین العابدین کی صرف مالی مدد کر سکتا تھا اور وہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک ہی چیز تھی اس کے پاس جس کی اسے کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس دو چیزیں وافر تھیں، پیسہ اور دوسروں پر خرچ کرنے کا حوصلہ۔ اس کے پاس ماں باپ بہن بھائی اور بیوی بچوں کے الفاظ والی کوئی ڈکشنری نہیں تھی۔ اس کے کندھے ہر قسم کی ذمہ داری کے بوجھ سے آزاد تھے۔ وہ جہاں رہ رہے تھے یہ 2 بیڈز کا فلیٹ اس کا اپنا تھا۔ ایک کمرہ اس نے ایک عرب طالب علم کو دے رکھا تھا جو اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ یہ روم شیئر کر رہا تھا۔ نور محمد اور زین العابدین دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے۔ اس گھر میں کارپٹ سے لے کر فرنیچر تک اور برتنوں سے لے کر اپلائنسز تک بہت سی چیزیں نور محمد کی ملکیت تھیں۔ انرجی بل سے لے کر گروسری تک کافی چیزوں کی ادائیگی اس کی جیب سے ہوتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والے اسے کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ جو کچھ بھی سہولت سے اسے دیتے تھے نور محمد بلا چوں چراں کیے رکھ لیتا تھا، اور اگر کسی مہینے وہ کچھ بھی نہ ادا کرتے تو وہ مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ یہ شاید اتنی بڑی بات نہ لگتی، لیکن برطانیہ جیسے مہنگے ملک میں یہ کافی بڑی صلہ رحمی تھی۔ اس صلہ رحمی کے جواب میں نور محمد کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی رہے وہ مسلم ہو۔ اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ ویسے بھی کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے لیے صرف 2 چیزیں اہم تھیں، اس کی کتابیں اور اس کی مسجد۔ کتابیں اس کا شوق تھا اور مسجد اس کا جنون۔ وہ لوٹن کی جامع مسجد میں مؤذن کے طور پر فرائض ادا کر رہا تھا۔ وہ انہی 2 چیزوں کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولتا رہتا تھا، اور اگر ان 2 چیزوں کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ تھا تو کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ سینڈوچز میں فلنگ لگانے کے بعد نور محمد نے میونیز اور کریم کو مکس کر کے سلاد تیار کرنی شروع کی تھی۔ سینڈوچز اس نے تیار کر کے اوون میں رکھ دیے تھے تاکہ گرم رہیں۔ پھر سلاد کا کام نپٹا کر اس نے دائیں ہاتھ سے چمچ بھر کر اسے منہ میں رکھا تھا۔ نمک، کالی مرچ اور لہسن کے ہلکے سے ذائقے کے ساتھ سلاد مکمل تیار تھی۔ اس نے اسے ڈھانپ کر دوبارہ فریج میں رکھ دیا تھا۔ اب صرف نوڈلز کا کام باقی تھا۔ اس نے ہال میں دیکھا تھا، وہاں اب زین العابدین نہیں تھا۔ اسے اپنے کاموں میں اس کے جانے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے برنر کے سائیڈ والے کیبنٹ کھول کر اس میں سے انسٹنٹ نوڈلز کے 2 کپ نکالے تھے۔ الیکٹرک کیٹل میں سے ابلتا گرم پانی کپوں میں ڈالتے ہوئے اس نے عقب میں زین العابدین کی آواز سنی۔ کتنی دیر ہے بردر؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ زین العابدین شاید منہ ہاتھ دھو کر آیا تھا اور اب صوفے کے ساتھ بڑی چیزیں سمیٹ کر رکھ رہا تھا۔ ڈنر تیار ہے، نور محمد نے اطلاع دی تھی۔ نوڈلز کے کپ کو کیپ لگا کر صرف شیک کرنا تھا اور نوڈلز تیار تھیں۔ میں میز لگاتا ہوں، اس نے کہا تھا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ آج مسجد میں نماز عشاء کے بعد کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ پتہ نہیں وہ بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ نور محمد بائیں ہاتھ سے نوڈلز کے کپ کو شیک کر رہا تھا۔
اس نے یکدم چونک کر زین العابدین کا چہرہ استفہامیہ انداز میں دیکھا تھا۔ مجھے استقلال بیگ نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ شاید آج مسجد سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ زین العابدین آج کل نماز عشاء مسجد میں ہی ادا کرتا تھا۔ مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ نور محمد کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے ہو گئے تھے۔ وہ کافی گھبرا گیا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھے، شاید پاکستانی تھے، وہ اپنے دھیان میں مگن کہہ رہا تھا۔ نور محمد کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ پاکستانی؟ کون پاکستانی؟ وہ ہڑبڑا کر پوچھ رہا تھا۔ بایاں ہاتھ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے مزید قریب ہو کر نوڈلز والا کپ شیلف پر رکھ دیا تھا۔ میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ مجھ سے کیا کام تھا ان کو؟ اب کی بار اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جیسے یہ بات خود سے پوچھ رہا تھا۔ عجیب سے خدشات تھے جس نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ اسے اپنا آپ کمرے امتحان میں موجود اس طالب علم کی طرح لگ رہا تھا جس کا وائوا لیا جانے والا ہو۔ پہلے والا امیدوار وائوا دینے جا چکا ہو، اس کی باری آنے ہی والی تھی، جبکہ وہ خود کو حوصلہ دے رہا ہو کہ اس میں ڈرنے والی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں اس لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ کوئی دم درود والا مسئلہ ہوگا۔ یہ پاکستانی، ہندوستانی، مسلمان سب کے سب بڑی ہی بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہو جائے دوڑے جاتے ہیں بابوں کے پاس، تعویذ لینے، دم کروانے۔ یہ نہیں کہ بندہ خدا تم خود قرآن پڑھو، دعا مانگو، اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ زین العابدین اپنے مخصوص متکبرانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسے اپنے ایرانی مسلمان خون پر بہت فخر تھا۔ بات کرتے ہوئے وہ کچن والے حصے میں ہی آ گیا تھا۔ پھر اس نے کافی کے لیے 2 مگ اٹھائے تھے۔ نور محمد نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے لیے کافی مت بنانا، تم ڈنر کر لو، سب کچھ تیار ہے۔ نور محمد نے نوڈلز والا کپ اٹھا کر اس کا کیپ کھولا تھا اور پھر سینڈوچ میں کی گئی فلنگ کا تھوڑا سا بچ جانے والا مواد اس کپ میں ڈال کر اسے زین العابدین کو پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ زین العابدین نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ نور محمد سے اس کے رویے کی وجہ پوچھنا بیکار تھا۔ نور محمد اپنی مرضی سے بولتا تھا، اپنی مرضی کے سوالوں کا جواب دینا پسند کرتا تھا۔ اس نے صرف 1 مگ میں ہی پانی لے کر کافی پھینٹنا شروع کر دی تھی۔ نور محمد کے ایسے معمولات اس کے لیے ایسے بھی نئے نہیں تھے۔ وہ اکثر نہایت بد مزاج ہو جاتا تھا اور تب اس کی نیلی آنکھیں بے حد بے حس لگنے لگتی تھیں۔ ڈنر تیار کر دیا، مگر خود ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے، شاید بھوکے ہی سو جائیں۔ کتنی بار کہا ہے بائیں ہاتھ سے کام مت کیا کرو برادر، بے برکتی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ایسے طعام کا کیا فائدہ جس کا ایک لقمہ بھی کھانا نصیب نہ ہو۔ نور محمد کو اپنے کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر اس نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ نوڈلز کے کپ سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ 3 سینڈوچ، 2 چائے، 1 ایپل جوس اور 1 باؤنٹی۔ کیفیٹیریا کے کاؤنٹر کے گرد کھڑے آرڈر پلیس کرتے ہوئے اس نے سرسری غیر ارادی نگاہ اس سمت میں ڈالی تھی جہاں سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر وہ آرڈر پلیس کرنے آیا تھا۔ عمر ابھی بھی سابقہ شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، جبکہ امائمہ کھڑی ہو چکی تھی۔ چونکہ شہروز کی جانب سے اس کی پشت تھی، اس لیے وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے اسے کرسی کی پشت پر اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکاتے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف قدم بڑھاتے دیکھا۔ وہ واپس جا رہی تھی۔ ہیلو، ایکسکیوز می، کدھر؟ اس نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ اس کی نگاہ وہاں تک پہنچ رہی تھی لیکن آواز کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اوپن ایئر کیفیٹیریا میں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بھی کافی لوگ موجود تھے، اس لیے اس نے نام لے کر امائمہ کو نہیں پکارا تھا۔
حالانکہ امائمہ کے رویے نے اسے کچھ الجھا دیا تھا۔ ان کی کلاس تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ امائمہ کو کنوینس کا کچھ پرابلم تھا۔ شہروز اسے گھر تک ڈراپ کرنے والا تھا، اسی لیے وہ بہروز بھائی سے گاڑی مانگ کر لایا تھا، ورنہ اسے اس کی بائک کافی تھی اور امائمہ اس کے ساتھ بائک پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ گاڑی میں بھی وہ اسے اکیلا ڈراپ نہیں کرنے والا تھا، بلکہ اس کی 2 عدد کلاس فیلو بھی ہمراہ جانے والی تھیں۔ پہلے بھی وہ کبھی کبھار امائمہ اور اس کی فرینڈز کو گھر تک چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اب وہ اس طرح اٹھ کر کیوں چلی گئی تھی؟ یہ سوالوں سے شاید اتنا نہ الجھاتا اگر عمر اس ٹیبل پر موجود نہ ہوتا۔ امائمہ چلی گئی؟ مطلوبہ چیزوں کی ٹرے لے کر اپنی جگہ تک آتے ہوئے وہ اسی کے متعلق الجھا رہا تھا، اسی لیے آتے ہی پہلا سوال بھی یہی کیا، نظر آ رہی ہے کیا؟ عمر نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا تھا۔ شہروز نے اس کے انداز کو زیادہ پسندیدگی سے نہیں دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے کیا ہوا؟ کیوں چلی گئی وہ؟ کوئی پرابلم؟ وہ عمر کے انداز کو برداشت کرتا ہوا دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سوال امائمہ سے پوچھنا چاہیے، نہیں؟ اب وہ اس ٹرے کو دیکھ رہا تھا جو شہروز لے کر آیا تھا۔ شہروز نے اسے دل ہی دل میں گالی دی۔ گالی وہ اسے منہ پر بھی دے سکتا تھا، لیکن پبلک پلیس اور پھر یونیورسٹی میں ڈیسنٹ امیج کو برقرار رکھنے کی خاطر وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بھوک بھی بے حد لگ رہی تھی، اسی لیے وہ لائبریری میں بیٹھنے کے بجائے کینٹین تک آیا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ عمر صاحب ٹپکنے والے ہیں تو شاید وہ ایسا نہ کرتا۔ عمر کو آج کل نہ جانے کیوں یونیورسٹی آنے کا بہت شوق ہو گیا تھا۔ اگرچہ پہلے بھی وہ شہروز کا سایہ بنا رہتا تھا، لیکن نوبت یہاں تک نہیں آئی تھی کہ وہ اسکول اور کالج میں بھی اس کا پیچھا کرتا رہے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے درمیان دوستی نہیں تھی، دوستی تو مثالی تھی۔ عمروں، مزاجوں اور دلچسپیوں میں فرق کے باوجود وہ گہرے دوست تھے۔ اس دوستی نے ان کے درمیان خون کے رشتے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس دوستی کو جھگڑوں اور خفگیوں کا تڑکا لگا رہتا تھا۔ شہروز کے چاچو کی فیملی ایک عرصے سے انگلینڈ میں مقیم تھی اور ہر 3 یا 4 سال بعد چاچو لوگ 2-3 مہینے کی چھٹی پاکستان ضرور گزارتے تھے۔ اسی لیے ان کے بچے بڑے ہو کر بھی اسی روایت پر چل رہے تھے۔ عمر تو اب اکیلا بھی پاکستان آ جایا کرتا تھا، جبکہ عمر سے چھوٹا عمیر نہیں آتا تھا۔ اس کا دل اپنے والدین کے بغیر پاکستان میں نہیں لگتا تھا۔ عمر نے BBA آنرز کیا تھا اور اب تو جاب بھی کرنے لگا تھا، لیکن پھر بھی اس کی طبیعت میں سنجیدگی نہیں تھی، جس کی وجہ سے شہروز چڑ جایا کرتا تھا۔ اس دفعہ بھی وہ 2 مہینے کے لیے آیا تھا۔ 1 مہینہ تو ہو چلا تھا آئے ہوئے، اور اس 1 مہینے میں وہ شاید 8ویں یا 9ویں دفعہ شہروز سے ملنے یونیورسٹی آ گیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ یونیورسٹی کے بعد شہروز سارا وقت اسے ہی دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے غصہ دلانے کے لیے آ جاتا تھا۔ ابھی تو باقاعدہ کلاسز نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے شہروز بھی ہفتے میں 2-3 بار سے زیادہ نہیں آتا تھا۔ اگر آتا ہوتا تو شاید عمر بھی روز اس کے ساتھ آ جاتا۔ آج سے پہلے عمر نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، مگر کہ اس طرح اٹھ کر چلے جانے کے بعد وہ یہ سوچ سوچ کر تپ رہا تھا کہ عمر کیوں آ گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے اور امائمہ کے درمیان کوئی ایسا تعلق تھا کہ کسی تیسرے کی موجودگی ناگوار گزرتی۔ امائمہ اس کے لیے بے حد قابل عزت تھی، اسی وجہ سے اسے خدشہ تھا کہ عمر نے کچھ ایسا نہ کہہ دیا ہو جو اسے برا لگا ہو۔ عمر کافی منہ پھٹ واقع ہوا تھا۔ اس کی طبیعت میں بے حد لاپرواہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے۔ وہ لڑکے اور لڑکیوں سے ایک ہی انداز میں بات کرتا تھا۔ گھر کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن امائمہ ایک مختلف لڑکی تھی۔ وہ اس کی کزن تھی، نہ کلاس فیلو، اور ابھی ابھی شہروز کو یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ آج بھی اس نے عمر کو آتے دیکھا تھا تو ناگواری کی رمق اس کے چہرے پر در آئی تھی، جسے تب شہروز نے کچھ خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلا سینڈوچ ختم کر کے اس نے سوچا تھا اور عمر کی جانب دیکھا تھا، وہ بھی کھانے میں مگن تھا۔ امائمہ نے تم سے کچھ کہا؟
بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے شہروز نے پوچھا تھا۔ عمر سینڈوچ ختم کر چکا تھا۔ اس کے ریپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے ٹرے میں موجود چاکلیٹ اٹھانا چاہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ شہروز کے سوال کو سن کر بھی انسنی کر رہا ہے۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسے چاکلیٹ اٹھاتا دیکھ کر شہروز نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اوہ سوری۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور چائے کا کپ اپنی جانب سرکا لیا۔ شہروز کوفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا امامہ نے تم سے کچھ کہا؟ شہروز نے دہرایا۔ عمر سیدھا ہوا اور پھر انجان بن کر بولا، اس نے مجھ سے کچھ کہنا تھا؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ عمر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ عمر لاپرواہ تھا، منہ پھٹ تھا، کچھ بولڈ بھی تھا لیکن فلرٹ نہیں تھا۔ تو پھر؟ شہروز نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے تم سے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے والی ہے؟ وہ سنبھل کر بولا تھا، مگر سامنے بھی شہروز تھا جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمر کو آسانی سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط کر چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں کا غلطی کا تصور کچھ مختلف تھا۔ عمر کا خیال تھا کہ شہروز ہر شرارت کو غلطی قرار دیتا ہے، جبکہ شہروز کو یقین تھا کہ عمر شرارت کے نام پر ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ اس طرح کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ شہروز کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے ناک چڑھا کر پوچھا تھا۔ شہروز نے کچھ کہنے کے بجائے ایک اور کڑی نظر اس پر ڈالی۔ اسکائی بلیو رنگ کی آدھی بازوؤں والی ٹی شرٹ اور ڈارک بلیو جینز میں ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ گندم کی دانوں کی طرح چمکتا اس کا یہ کزن نہ جانے اس کے ساتھ کون سی گیم کھیل رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے اس طرح گھورنا بند کرو۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ایک جنرل بات کی تھی اور اسے پتا نہیں۔ شہروز کی نظروں سے خائف ہو کر وہ اگل رہا تھا کہ شہروز نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ مجھے وہ جنرل بات بتانا پسند کریں گے؟ شہروز کا چائے کی طرف بڑھتا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا تھا۔ بلی آدھی تھیلے سے باہر آ چکی تھی اور اس آدھی بلی نے ہی شہروز کو غصہ دلا دیا تھا۔ اس کے مزاج کی سنجیدگی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ عمر پر برسنے کو تیار ہے۔ غصہ مت کرو، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آج کل کا زمانہ بھی عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ گرل فرینڈز بیٹھی رہتی ہیں اور بوائے فرینڈز نوکروں کی طرح چائے پانی لانے پر لگے رہتے ہیں۔ اس کیفیٹیریا کی صورتحال ہی دیکھ لو، سب لڑکیاں بیٹھی ہیں اور لڑکے چائے سموسے لے کر آ رہے ہیں۔ اتنا ہی کہا تھا میں نے، بس پھر بیڑا غرق۔ شہروز نے اپنی پیشانی پر عورتوں کے سے انداز میں ہاتھ مارا تھا۔ وہ جسے تھیلے کی بلی سمجھا تھا وہ باہر آنے کے بعد ہاتھی بن چکی تھی۔ اس طرح کے کامنٹس کا تو کوئی بھی لڑکی برا مان سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ بھی جو لڑکوں کے ساتھ کینٹین میں آتی ہی اس لیے تھی۔ اور یہ تو امائمہ تھی جو لڑکے تو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بھی زیادہ دیر کیفیٹیریا میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ لڑکے تو کیا، کسی لڑکی کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ امائمہ اور اس کے فرینڈ سے ان کی حدود سے زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتی۔ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ عمر اس کے تاثرات سے خائف ہوئے بنا پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر معصومیت اتنی تھی جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے۔ اتنے بھی بچے نہیں ہو تم کہ یہ نہ پتا ہو۔ تمہیں یہ بکواس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شہروز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا ہی کھا جائے۔ اب تم برا مان جاؤ، ایک تو یہ بہت پرابلم ہے یہاں پہ، سچ بولو تو بھی لوگ بوتھا سجا لیتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، اگر میں واقعی غلط ہوں تو پھر کاؤنٹر کے گرد جو اتنے لڑکے کھڑے ہیں اور وہ جو چائے کے کپ اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور یہ جو ٹیبلز کے گرد لڑکیاں ہی لڑکیاں بیٹھی ہیں اور پھر اپنی امائمہ بیگم کو کرسی پر بٹھا کر تم جو آرڈر پلیس کرنے کاؤنٹر پر چلے گئے تھے، وہ سب کیا ہے؟ کبھی کبھی سچی بات آرام سے ہضم کر لینی چاہیے۔ مان لو شہروز بیٹا کہ پاکستانی لڑکے لڑکیوں کی چاکری کرنا پسند کرتے ہیں،
بکواس مت کرو عمر۔ شہروز نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ کیوں؟ اب تمہاری باری ہے۔ فکر مت کرو، تمہیں بھی بکواس کرنے کا پورا موقع ملے گا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک مفت مشورہ ہے۔ اب وہ کرسی پر مزید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، بڑی نخریلی ہے، شوخی۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنے لیے ایک بہتر گرل فرینڈ تلاش کرنی چاہیے۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، ڈیم اٹ۔ شہروز غرایا تھا۔ ہاں ہاں وہی، کلاس فیلو۔ عمر کا انداز اب بھی سابقہ تھا۔ ان کے درمیان اسی طرح ہی بات ہوا کرتی تھی۔ ایک دوسرے کو چڑھانا، غصہ دلانا ان دونوں کو ہی پسند تھا، اور عمر تو اس کام میں ماہر تھا۔ اٹھو اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، خبیث، تم اس قابل ہی نہیں کہ تم سے بات کی جائے، ill mannered۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کسی لڑکی سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ تم جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی چلے جاؤ۔ شہروز اسے انگلی سے وارننگ دے رہا تھا، لیکن اس پر مطلق اثر نہیں ہوا۔ کیوں چلے جاؤں؟ یہ جگہ گورنمنٹ نے تمہارے ابا کو الاٹ کر دی ہے۔ اور ہاں، بائی دا وے، کس طرح بات کرتے ہیں لڑکی سے؟ الٹا لٹک کر، سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے۔ لڑکی ہے کہ تھانے دارنی؟ دفعہ، ہم سے نہیں ہوتا یہ سب، ہم ill mannered ہی ٹھیک ہیں۔ عمر کا اطمینان نہ جانے کیوں پہلی بار شہروز کو چونکانے کا باعث بن رہا تھا۔ اسے ایک دم ہی احساس ہوا تھا کہ جیسے عمر کا اطمینان مصنوعی ہے۔ وہ اتنا مطمئن نہیں تھا جتنا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی بے چینی کو چھپانا چاہ رہا ہے، اس لیے بلا وجہ سارا مدعا شہروز پر ڈال رہا ہے۔ اور ایسے بھی لگ رہا تھا جیسے وہ شہروز پر اپنا راز عیاں ہو جانے کے خوف سے ادھر ادھر کی ہانک کر اس کی توجہ خود سے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ کچھ ایسا انوکھا پن ضرور تھا عمر کے اس انداز میں جس سے بار بار شہروز ٹھٹک رہا تھا۔ اوہو کم آن، مجھے گھورنا تو بند کرو۔ اوکے، کیا کروں میں؟ ایکسکیوز کروں تمہاری گرل؟ خود کی جانب مسلسل دیکھتا پا کر عمر گویا زچ ہو کر بولا تھا، لیکن چونکہ عادت سے مجبور تھا اس لیے اتنا کہہ کر لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، میرا مطلب ہے تمہاری کلاس فیلو۔ اس موقع پر شہروز اسے آزما سکتا تھا، مگر وہ چوک گیا۔ آج تو تم مجھے حیران کرنے پر تلے ہوئے ہو، نہ صرف اپنی غلطی مان رہے ہو بلکہ معافی مانگنے پر بھی تیار ہو۔ استہزائیہ مسکراہٹ خود بخود اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ غلطی؟ کون سی غلطی؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی میرے بھائی، اور معافی مانگ رہا ہوں تیری خاطر۔ تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بات کرتا ہوں، پرفیکٹ لوگ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اپنی مدح سرائی میں وہ ہمیشہ کتاب لکھنے کو تیار رہتا تھا۔ شہروز اس کے انداز پر مزید کھل کر مسکرایا۔ تابوت کا آخری کیل اگرچہ باقی تھا، مگر تابوت اس کے بغیر بھی بند تھا۔ آخری کیل نہ بھی لگتا تب بھی تابوت کے کھلنے کا امکان نہیں تھا، لیکن شہروز کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ معاف کیا؟ کیا یاد کرو گے تم بھی؟ کسی کی خاطر معاف کیا تمہیں؟ احسان کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا، میں اس سے ایکسکیوز کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے گلے میں لٹکائے سن گلاسز آنکھوں پر ٹکائے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ شہروز اسے کڑی نگاہوں سے گھور رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھا تھا کہ شہروز اس کا راز کھوجنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے تئیں اس میں آدھا کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ بیکار میں وقت ضائع مت کرو، وہ ویسے بھی تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھی ہوگی، گھر جا چکی ہوگی۔ شہروز نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں گئی۔ اگر گئی ہوتی تو مجھے نظر آ جاتا، اور ویسے بھی اسے تم ڈراپ کرنے والے تھے نا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ مین گیٹ کی طرف تھا، جہاں کئی اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے داخلی راستے کی جانب رواں دواں تھے۔ ان کے ڈپارٹمنٹ سے اس راستے کی طرف جانے کے لیے کیفیٹیریا کے سامنے والی روش سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ بے شک یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اتنا کم بھی نہیں تھا کہ وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھ کر کسی کو جاتا دیکھ کر پہچانا جا سکتا۔ یہ تبھی ممکن تھا
جب کوئی مسلسل اس سمت میں دیکھتا رہتا اور اسے جانے والوں کے کپڑوں کے رنگ وغیرہ کی پہچان ہوتی۔ شہروز نے بمشکل اپنی حیرانی کو چھپایا تھا۔ اسے اپنے اندازوں کی 100% مثبت رپورٹ ایک انجانی سی خوشی میں مبتلا کر رہی تھی۔ عمر کو تنگ کرنے اور اس کا ریکارڈ لگانے کا اچھا خاصا بہانہ ہاتھ لگا تھا اس کے۔ ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا؟ میں اسے ڈراپ کرنے والا ہوں؟ وہ بھی جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوہو اسٹوپڈ، تم کیسے احمقانہ سوالات پوچھ رہے ہو؟ آف کورس تم نے بتایا تھا رات، اسامہ بن لادن تو فون کرنے سے رہا مجھے۔ عمر اس کے سوال سے کم انداز سے زیادہ چڑھ رہا تھا۔ شہروز نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا۔ یہ زومانی مسکراہٹ عمر کو خجل بھی کر رہی تھی۔ بڑا یاد رکھا جناب نے، میں نے تو سرسری سا ذکر کیا تھا۔ شہروز کی آنکھیں شرارتی انداز میں سکڑی تھیں۔ اب کی بار عمر نے اس کی جانب غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں پر گلاسز تھے، اس لیے اس کی آنکھیں پڑھنا فی الوقت شہروز کے لیے مشکل تھا، مگر وہ ٹھٹک چکا تھا۔ اوئے کدھر؟ کیا سوچ رہا ہے تو؟ تیری ٹرین زیادہ دور نہ نکل جائے، اس لیے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ غلط اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے تو، اور اتنا سڑا ہوا اسٹیشن تجھے ہی مبارک ہو، میں چلتا ہوں۔ وہ واقعی گیٹ کی جانب چل دیا تھا، لیکن جاتے ہوئے خفگی سے بولا تھا۔ اس مصنوعی خفگی نے شہروز کو گہری طمانیت بھری مسکراہٹ سے دوچار کیا تھا۔ اس کے ہاتھ عمر کا بہت بڑا سیکرٹ لگ چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹرے میں پڑی چاکلیٹ اٹھا کر اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ چند لمحے اس چاکلیٹ کی جانب دیکھنے کے بعد اس نے اس کا ریپر پھاڑا تھا۔ چاکلیٹ اسے کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن فی الحال منہ میٹھا کرنے کے لیے کچھ اور میسر ہی نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا تھا تو واقعی میری خاطر آتا ہے دوست۔ چاکلیٹ کا بائٹ لیتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔